बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक बार फिर हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब शुक्रिया आपके वक्त का। हमारी कोशिश होती है कि गांधी साहब के अगर कोई मुख्तसर जवाबात हैं, कोई इतलाक़ी तबसरे हैं, तो इस सिलसिले में उनका जो पूरा का पूरा फ़िक्री सफ़र है, ज़ाविया नज़र है, इस्तदलाल का तरीका है, पूरी बात है, मुकम्मल बात है, कहीं लिखी भी है, तो उसको इन नशिस्तों में ज़ेर बहस लाएँ ताकि मुकम्मल नुक्ता नज़र की वजाहत हो सके। हम सब कल हमने आपसे सवाल किया था दरस निज़ामी के हवाले से, आपका एक उमूमी तबसरा उसके ऊपर सामने आया कि अगर तनकीद की जाती है तो किस पहलू से की जाती है। एक मज़मून का हवाला गाम साहब ने दिया था कि उसमें लिख कर भी उन्होंने वो सारे निकात मुरतब कर दिए हैं जो इस निज़ाम के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देते हैं। हम सब मेरे सामने वही मज़मून है हमारी तालीम के उन्वान से। मैं चाहूँगा कि इसके मुख्तसर इक़्तिबासात आपकी खिदमत में रख के उसकी तौज़ी तलब करूँ। आप लिखते हैं कि इस मुल्क का तालीमी निज़ाम दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, एक दीनी मदारिस, दूसरे दुनियावी तालीम की दरसगाहें। पहले दीनी मदारिस को लीजिए, इनकी सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये तक़लीद के उसूल पर कायम हुए हैं। इनमें ये बात पहले दिन से तय कर दी जाती है कि हनफी हमेशा हनफी रहेगा और अहले हदीस को बहरहाल में अहले हदीस ही रहना है। अपने दायरे से बाहर कि किसी अहले इल्म की किसी तहकीक और राय के बारे में तसव्वुर भी इनके यहाँ ममनुआत में से है कि वो सही हो सकती है। मज़हब अबू हनीफ़ा का कोई पैरो आइम्मा मुहद्दिसीन के किसी मसलक को और आइम्मा मुहद्दिसीन के तरीके पर अमल करने वाला कोई शख्स मज़हब अबू हनीफ़ा के किसी नुक्ता नज़र को कभी तरजीह देने के लिए तैयार नहीं होता। हर जमात मुसर है कि उसका मज़हब हर एतबार से अवफ़क़ बिल कुरान व सुन्ना है और उस पर अब किसी नज़र सानी की ज़रूरत नहीं है। कोई शख्स इन मदारिस में ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके अकाबिर की कोई राय और तहकीक भी किसी मसले के बारे में गलत हो सकती है। हम सब ये पहला आपने एक बुनियादी इश्काल और एतराज़ रखा है इस तालीमी निज़ाम और पूरा का पूरा जो शाखला बनता है इसके नतीजे में हमारे यहाँ दीनी मदारिस का कि तक़लीद के उसूल पर मदारिस कायम हैं। क्या फ़रमाते हैं आप? मसलन एक राय आपको दुरुस्त लगी है, आप इमाम फ़राही के नुक्ता नज़र के हामिल हैं, तो यहाँ पर जो आप तफसीर पढ़ाते हैं वो आप ही के उस्ताद इमाम की लिखी हुई होती है। अब ये तालीमी इदारा बना है, मिसाल के तौर पर अलमौरिद है, गांधी सेंटर है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि जी जो मौलाना फ़राही या कम से कम दबिस्तान शिबली जिनकी यहाँ तस्वीरें आवेज़ा हैं उनकी आरा को लोगों तक पहुँचाएँ। तो हर तालीमी निज़ाम जो बनेगा उसके बड़ों ने जिस राय को तरजीह दी होगी वही लोगों को पढ़ाएंगे ना। वो तालीमी निज़ाम इस मकसद से नहीं बनाया जाता। तालीमी निज़ाम में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम जिन लोगों को तालीम दे रहे हैं उनसे हम क्या काम लेना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि हमने उलमा तैयार करने हैं, तो ये उलमा जब उलमा की हैसियत से माशरे में जाएंगे तो वहाँ दीन की दावत पेश करेंगे। एक काम ये है, वहाँ वो किसी दीनी मसले पर तहकीक करके अपने नताइज तहकीक सामने रखेंगे और उनका अगर ये ज़ौक़ हो वो तालिब इल्मों को दीन पढ़ाएंगे। तो जिस ज़माने में आप ये सब काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसा ज़माना है कि जहाँ एक रिवायत कायम हो गई, उसकी बुनियाद पर कुछ इदारे बन गए, रियासत का नज़्म भी किसी एक ताबीर को कबूल करके अपने मामलात को चला रहा है। अब आपके मुखातिबीन के यहाँ कोई दूसरी राय की तरफ रजू का सवाल ही नहीं है, और अगर कहीं कोई आदमी उससे हट के बात पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, गिरदो पेश के माहौल को देखकर खामोशी इख्तियार कर लेगा। एक ज़माने में ये चीज़ हमारे यहाँ रही। इस वक्त जिस शख्स को भी दीन के आलिम की हैसियत से माशरे में जाना होगा तो वहाँ पर आपकी नई नस्लें होंगी, उनके जहनों के सवालात होंगे, वो 10 चीज़ों के बारे में तरद्दुद में मुब्तला होंगे। तालिब इल्म भी अगर आएगा और उनकी बारगाह में आके दीन की तालीम हासिल करेगा तो अपने जहन में सवालात की एक दुनिया लेके आएगा। हमने बाहर के मुल्कों में आके देख लिया कि यहाँ जो नई नस्लें पैदा हो रही हैं उनके लिए अब ये आसान नहीं है कि अम्मा अब्बा ने ये बता दिया था और दादी अम्मा ये किया करती थी और नानी अम्मा ने मुझको ये सबक दिया था, तो वो हिसाब पढ़े और रियाजी पढ़े और साइंस पढ़े, उनमें अपना दिमाग इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को नानी अम्मा दादी अम्मा की बुनियाद पर मान लें। वो सवालात करेंगे, बेशुमार सवालात करेंगे। ये मामला सिर्फ़ आपकी नई नस्लों का नहीं है,
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں خدمات انجام دے رہے ہیں، دنیا میں آپ جانتے ہیں اس وقت 50 سے زیادہ ملکوں میں مسلمانوں کو ایک طرح کی آزادی یا خود مختاری حاصل ہوئی ہے، ایک طرح ہی کی ہے لیکن بہرحال حاصل ہے۔ اس میں ان کو سیاسی فیصلے بھی کرنے ہیں، معاشرتی فیصلے بھی کرنے ہیں، ان میں بھی دین زیر بحث آ جاتا ہے، ہر جگہ زیر بحث ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 100 سال میں انڈونیشیا سے مراکش تک یہ بحثیں ہر جگہ موجود ہیں۔ ان سب کے درمیان میں ایک دین کا عالم جب آ کے کھڑا ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے مثال کے طور پر مدرسہ فراہی میں یہ بات سیکھ لی ہے، میں نے حنفی تعبیر میں یہ بات سیکھ لی ہے۔ اب حنفی تعبیر میں چونکہ میں نے سیکھ لی ہے تو اس وجہ سے بس اس کو میں ایسے ہی بیان کروں گا، آپ اس کو مان لیں۔ مجھے بتائیے کون مانے گا؟ ہم بھی اگر یہ بات اس طرح بیان کریں تو کیا اس زمانے میں کوئی شخص سننے کے لیے تیار ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ جس تعبیر کو بھی درست سمجھتے ہیں آپ اس کو دلائل کے ساتھ بیان کریں، لیکن اب لوگ اس تعبیر کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں کہ مدرسہ فراہی میں کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ جو چیز بھی سمجھ لی گئی ہے، جو نتائج بھی نکال لیے گئے ہیں، ان سے آپ انحراف نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں۔ تو مدرسہ فراہی ہو یا کوئی اور مدرسہ فکر، وہ اسی صورت میں زندہ رہے گا اگر دو چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ایک یہ کہ ایک صاحب علم نے، دوسرے نے، تیسرے نے کوئی کام کیا ہے تو اس میں اگر کہیں کسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اس مدرسہ فکر کے لوگ تیار رہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اصول میں بعض چیزوں میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر کیا اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی؟ یا اس کے سامنے کسی بڑی شخصیت کا نام لے کے اس کو خاموش کرا دیا جائے گا؟ تو یہ تقلیدی ذہنیت ہے جو اس نظام میں بطور اصول اختیار کی گئی ہے، یہ اب نہیں چل سکتی۔ جو جملہ میں نے کہا تھا اور جس کے اوپر کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا یا ان کو گراں گزرا، جملے کو الگ کر دیجیے۔ جو بات اس سے بتانی مقصود ہے وہ تو ایک حقیقت ہے کہ اب آپ تقلیدی ذہنیت کے ساتھ دین کا علم نہ سیکھ سکتے ہیں نہ اس کو سکھا سکتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب دین کا علم بنے گا، اس کے بارے میں سوالات کا جواب آپ دیں گے، آپ ہر چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس پہ غور ہو سکتا ہے، اس میں دوسری رائے بھی قائم ہو سکتی ہے۔ تو علم کو آپ ایک زندہ علم کی حیثیت سے تو لوگوں تک منتقل کر لیں گے، لیکن اس زمانے کے لوگوں میں کوئی شخص کسی کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی روایت کو پیغمبری کی حیثیت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس دور کے عادی ہیں جب مسلمانوں کو سیاسی اقتدار عالمی سطح پر حاصل تھا، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، جیسے کہ پہلے بنو امیہ کے اہتمام میں، پھر بنو عباس کے اقتدار میں، ان بڑی سلطنتوں میں، اور عثمانیوں کو بھی آپ شامل کر لیں، فقہ حنفی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سیاسی لحاظ سے بھی اسی کو مسلمانوں کا قانون مان لیا گیا، بعض علاقوں میں مالکیوں کا نقطہ نظر بھی رہا۔ تو اس سے گویا حنفی تعبیر، دین کی حنفی تعبیر، وہ لوگوں کے شائع و ضائع ہو گئی۔ مدارس بھی اسی پر بنیں گے، قاضی بھی اسی کے لحاظ سے مقرر کیے جائیں گے، فتویٰ بھی اسی میں دیا جائے گا۔ یہ اس دور میں ممکن تھا۔ اس وقت جو پچھلے 150-200 سال میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر یہ تبدیلیاں کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہیں، یہ عالمی سطح کی تبدیلیاں ہیں۔ مقابل میں ایک بڑی تہذیب اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو انسان کو مرکز بنا کر تمام معاشرتی، سیاسی اور سماجی فیصلے کر رہی ہے۔ اس کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہے، دنیا میں عالمی سطح پر اس کی حکومت حاصل ہے۔ اسی تہذیب نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیتی ہے اور ایک عالمی نظام بنایا ہے۔ پھر عالمی نظام کا سیاسی حیثیت سے بننا تو ایک طرف رہا، سائنس کی ایجادات نے ایسی دنیا پیدا کر دی ہے کہ جس میں آپ کس کو کہاں چھپا کے رکھیں گے۔ آپ کے بچے ہوں، آپ کے بڑے ہوں، ان کو ایک ایسی دنیا سے سابقہ پڑ گیا ہے جس میں ہر لحظے علم آ رہا ہے،
علم اچھا ہے علم برا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئے تھے، انہوں نے ایک کتاب دی تھی، تو یہاں تک تو بات پیغمبر سے شروع ہوگی اور سمجھنے سمجھانے کا عمل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ فلاں شخص نے یا فلاں شخصیات نے یا فلاں مدرسہ فکر کے لوگوں نے جیسے اس کو سمجھا ہے اس پر اب نظر ثانی نہیں ہو سکتی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصول ہی میں آپ کی بات رد ہو جائے گی، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے بھی یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ علم کے لحاظ سے تو کبھی بھی صحیح نہیں تھا۔ عام آدمی ایک عالم کے پاس جاتا ہے، وہ کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہ رویہ دنیا کے ہر علم میں ہم اختیار کرتے ہیں، سائنس میں اختیار کرتے ہیں، طب میں اختیار کرتے ہیں، انجینئرنگ میں اختیار کرتے ہیں، لیکن کسی علم کے علماء بھی یہ طے کر لیں کہ ان کو جو کچھ وہ مان چکے ہیں اس پر نظر ثانی نہیں کرنی۔ یعنی آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ ہمارے ہاں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنے زمانے میں انہوں نے طب کا علم بہت ذوق شوق سے پڑھا تھا، برسوں اس میں انہوں نے مہارت پیدا کی، لیکن وہ اب طے کر چکے ہیں کہ کسی نئی تحقیق کو نہیں دیکھیں گے، اور پچھلے 15-20 سال سے وہ کسی نئی تحقیق کی طرف التفات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ طب کا علم اپنے منتہا تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے بڑے نام کے باوجود بھی ان سے علاج کرانے کے لیے جانے کے تیار ہوں، کیونکہ دنیا میں امراض پر تحقیقات ہو رہی ہیں، نئے نئے نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں، دواؤں کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، تو کسی بھی علم میں خواہ وہ دین کا علم ہو خواہ وہ دنیا کا علم ہو، جب آپ ایک جگہ مہر لگائیں گے کہ یہاں تک انسانوں کو غور کرنا تھا، اس سے آگے نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کسی دور میں آپ کی بات چل جائے، موجودہ زمانے میں نہیں چلے گی۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا تعلق نصاب سے نہیں ہے، اس نظام فکر سے ہے جس پر وہ پورا نصاب قائم ہے، جس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ تو تقلیدی ذہن کے ساتھ موجودہ زمانے میں جو عالم پیدا کیا جائے گا وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہی صورت پیدا ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ علی الاطلاق رد کر دیں اس سارے علم کو، زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہمارے علماء خود اس ضرورت کو محسوس کریں اور اس تقلیدی ذہن سے نکل کے لوگوں کو ہر چیز دلیل کی بنیاد پر پڑھائیں، اور بعد کے زمانوں میں یعنی حنفی تعبیر کے بعد دوسری تعبیریں بھی سامنے آئی ہیں، ان کے بھی لوگ عالم ہوں، اور کوئی نئی تعبیریں اگر سامنے آ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ان کی نظر سے گزرے، وہ ان کے ماہر ہوں، اس کے بعد ان کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ حنفی تعبیر ہی صحیح ہے، اسے دلیل کے ساتھ پیش کریں، پھر وہ دلیل سے پیش کر رہے ہوں گے، تقلید کے انداز میں بات منوانے کے لیے اصرار نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس اصرار کی نہ ان کے لیے گنجائش باقی رہی ہے، نہ اب آپ نئی نسلوں کو اس پر مطمئن کر سکتے۔ نقطہ نظر واضح ہوا۔ ہم سب پہلی تنقید آپ کی یہ ہے کہ جو نظام تعلیم تقلید کی بنیاد پر استوار ہو وہ چل نہیں سکتا۔ ذرا اس کو تھوڑا سا اور ڈائسیکٹ کر کے میں اس ذہن کی مشکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارا اصلاً مخاطب ہے اس باب میں۔ آپ نے ایک بات بڑے تواتر سے فرمائی کہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو اسٹیٹک کر لیں تو آگے معاملہ نہیں چل سکتا سائنس کا۔ کہا جاتا ہے کہ جتنی مثالیں آپ دیتے ہیں یہ تو ہیں دنیاوی علوم کی مثالیں، دین کے علم کے اندر تو اصل چیز نقل پر مبنی ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے۔ زمانہ بدل جائے، ترقی آئے، تنزلی آئے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ ہو، وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ یہ زمانے کی تغیر اور یہ جو دنیاوی علوم ہے اس سے دینی علوم کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ وہ تو وہی پر مبنی ہے، وہی تو قدیم سے کھڑی ہوئی ہے، اسی وہی کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، اسی کی توضیح کرنی ہے، اسی کی شرح کرنی ہے، اسی کی تفسیر کرنی ہے، الفاظ کا معنی تواتر سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ دنیاوی علوم کے اندر ارتقاء، ترقی، غور و فکر، اس کو دین سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دنیاوی علوم بھی فطرت کے مطالعے پر مبنی ہے، فطرت بھی ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ دینی علوم اس چیز کے مطالعے پر مبنی ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہے، اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں آئے گی۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود ہے، اس کو سمجھنے کا عمل خواہ فطرت کا مطالعہ ہو انسان کر رہا ہے، خواہ دین کے ماخذ کا مطالعہ ہو انسان کر رہا ہے۔ وہ انسان جب کسی چیز کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے۔
بعض موقعوں پر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچتا، اس کا علم ناقص رہ جاتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی طرف بڑے سے بڑے آدمی کو بھی توجہ نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ سب معاملات ہم جس طرح انسانی علوم میں دنیوی پہلو سے دیکھتے ہیں، اسی طرح انسانی علوم میں دین کے پہلو سے بھی ہوں گے۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ بھی انسانی علوم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو ابو حنیفہ کے بعد کسی شافعی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ ایک ہی دین تھا، جتنا سمجھنا تھا سمجھ لیا۔ پھر ان کے بعد کسی احمد بن حنبل کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی ابن تیمیہ اور کسی ابن قیم کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی ابن حزم کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی غزالی کی اور کسی شاطبی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جو علماء پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو روایت آپ کو مل رہی ہے انسانی فکر کی یا انسانی علم کی، اس کا جائزہ لیتے چلے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس میں کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، غلطی تو نہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ خامی اور غلطی تو نہیں معلوم ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ اس کی پیشکش کا انداز بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک ہی علم میں اصول فقہ کی مثال کے طور پر کتاب لکھ دی گئی، تو پھر اس کتاب ہی کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دوسرا آدمی کیسے کیوں لکھتا ہے؟ ایک فکر کے اندر لوگ پریزنٹیشن میں، پیشکش میں تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسانی علوم میں یہ سارے مراحل ہر جگہ پیش آتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ دنیوی معاملات میں یہ پیش آئیں گے اور دینی معاملات میں پیش نہیں آئیں گے۔ جب انسان کسی چیز کا مطالعہ کرے گا، وہ فطرت کا مطالعہ کرے گا، تو دنیوی علوم وجود میں آئیں گے۔ وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، حدیث کا مطالعہ کرے گا، دینی علوم وجود میں آئیں گے۔ وہ بھی انسان ہیں جو مطالعہ کرنے کے لیے اٹھے، یہ بھی انسان ہیں۔ ان کے نتائج فکر انسان کے نتائج فکر ہیں، اور انسان کے نتائج فکر کبھی غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے۔ انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، وہ غلطی کرتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی غلطی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ استدلال کسی جگہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مذہب پر کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہب تو اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان ہے، وہ پیغمبر کے ذریعے سے دے دیا گیا، اس کے فہم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور یہ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس کو بھی آپ جمود کی نظر کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، اب یہ فلاں اور فلاں عالم نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ حتمی چیز ہو گئی ہے، تو بالکل وہی تنقید جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ یہاں بھی روا ہو جائے گی۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہر جگہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ علم کے دریا کو بہتا رہنے دیں، اس میں نئے نئے لوگ آتے رہیں، وہ تنقید کرتے رہیں، وہ چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ اس طرح علم ایک بڑی روایت بنتا ہے، اور ہمارے ہاں وہ ایسی روایت بنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے ہیں، متکلمین پیدا ہوئے ہیں، صوفیہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی اپنی تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ کسی جگہ ان میں امتزاج کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کسی چیز کی تردید کی ضرورت ہوتی ہے۔ عالم کو اس پوری روایت کے اندر کھڑے ہو کر، اس روایت کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ اب اس زمانے میں وہ بات کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا استدلال یا اس کی ریزننگ کیا ہے، اور اس کی پیشکش کیا پرانی تو نہیں ہو گئی۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے جلیل القدر علماء پچھلی 2 صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے بعض علماء کی تصنیفات اردوئی میں ہیں یا فارسی میں ہیں، وہ آج کے زمانے کا فارسی جاننے والا یا اردو جاننے والا پڑھ نہیں سکتا۔ پیشکش کے انداز بدل گئے، یعنی وہ اسالیب نہیں رہے۔ تو اس لیے یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی انسانی چیز کو بھی آپ یہ حیثیت دے دیں کہ یہ چونکہ دین ہے تو اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ شرف اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ صرف پیغمبر کی بات کو حاصل ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے تازہ رہے گی۔ انسانی معاملات میں تازگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو جیسے ہی آپ کسی ایک جگہ بند کر دیں گے تو آپ تعفن پیدا کریں گے۔ تقلیدی ذہن کے ساتھ نہ دنیا میں آپ جی سکتے ہیں نہ دین میں جی سکتے ہیں۔ بالکل خوبی سے نقطہ نظر واضح کیا ہم سب اپنے سوال پہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جمود ہے اور اثر و غور و فکر کا رستہ بند کر دیا گیا ہے اور نئے افکار کو اس طرح قبول نہیں کیا جاتا، اور دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی حکمیت اور برہان کی روشنی میں فیصلہ کرنا، یہ رویہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ رویہ تو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ہم تو فقہ حنفی کا آپ جائزہ لیں تو امام اعظم سراج الائمہ امام ابو حنیفہ کی جو آراء ہیں، آج جو فقہ حنفی ہمارے ہاتھوں میں مرتب شکل میں موجود ہے، وہ تو
ان کے اپنے اقوال سے 80% مختلف ہے، اصحاب ترجیح پیدا ہوئے، اصحاب الرائے پیدا ہوئے، انہوں نے خود اقوال کے اندر مفتہبی اقوال کو الگ کیا، کرتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو یہ کیسے ایک سانس میں آپ کہتے ہیں جی کہ بغیر دلیل کے؟ ہم تو دلیل کی بنیاد پر خود اپنی فقہ کے اندر مفتہبی اقوال کو الگ کرتے ہیں اور ترجیح قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ دین کا معاملہ اب صرف فقہی تک تو محدود نہیں ہے، اس میں بے شمار نئے مسائل آپ کو پیش آئیں گے۔ دین اپنی اساسات میں زیر بحث ہے، الحاد کی ایک بڑی تحریک آپ کے مقابلے میں کھڑی ہے، دنیا نے بہت سے نئے چیلنج پیدا کر دیے ہیں، اور پھر یہ جو تقریر آپ نے فرمائی ہے تو خود بتا رہی ہے کہ انسانی علم کو پے در پے اس کی ضرورت ہے کہ اس میں ارتقا ہوتا رہے۔ یہ خود یہ بتا رہی ہے کہ ہر مدرسہ فکر میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہنے چاہیے، اور ہوئے ہیں پیدا۔ اسی سے ہماری ایک بڑی روایت بنی ہے، اس کو کسی ایک جگہ پھر آپ روک کس اصول پر رہے ہیں؟ یعنی آج بھی اس کا پورا امکان ہے کہ حنفیہ میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو آپ کے مفتبی اقوال کا تجزیہ کر کے ان کی غلطی واضح کر دے۔ اچھا، اور اس سے آگے اصول میں غلطی بتانے والا کوئی بڑا شخص پیدا ہو جائے، تو آپ علم کی روایت کو روک کیسے سکتے ہیں؟ اپنے زمانے کے لحاظ سے کوئی بڑا ڈاکٹر ہوا پیدا، اس کے ہاتھ میں شفا بھی تھی، لوگ جاتے بھی رہے، لیکن وہ اپنے علم کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا تو کیا آپ اعتماد کریں گے پھر اس کے اوپر؟ تو کہا یہی تو جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں یہ عمل جاری تھا، اس کو رہنے دیجئے، اور بلکہ اس کو اپنے تنگنائے میں نہیں بلکہ وسعت کے ساتھ پورے علم تک پھیلا دیجئے۔ جتنے لوگ بھی، وہ شافعی ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ مالکی ہیں، وہ کسی اور نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی چیزیں آپ کے ہاں پڑھی جائیں، پڑھائی جائیں، ان کا جائزہ لیا جائے، اور تنقیدی مطالعے کے بعد تنقیح کر کے آپ ایسے عالم پیدا کریں جو اپنی رائے قائم کریں، بے شک وہ حنفی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ان کی رائے تحقیقی مطالعے کے بعد قائم ہوئی ہے تو وہ پھر لوگوں کا سامنا کر سکیں گے۔ اگر وہ تقلیدی ذہن کے ساتھ کسی چیز کو پڑھ کے آئے ہیں اور یہ سمجھ کے آئے ہیں، یعنی یہ تقریر انہوں نے سنی ہے بار بار کہ ہمارے علماء نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، تو جو کچھ کرنا تھا کر دیا یہ آپ جس میدان میں بھی کہیں گے اور جس دور میں بھی کہیں گے، آپ علم کا دروازہ بند کر دیں۔ ایک نقطہ نظر واضح ہوا۔ اچھا غام صاحب، ایک اور ذرا مخمص سے خیال فرمائیں۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو نظریات بڑوں کے ہوتے ہیں وہ بچوں میں ایک عمر تک منتقل کرتے ہیں تاکہ بچے ان میں ٹریننگ پائیں، اور پھر جب صلاحیت پیدا ہو جائے تو آگے اپنا غور و فکر کا عمل کریں۔ میں اگر سمجھتا ہوں بھئی گوشت کھانا انسانیت کے لیے مضر ہے، جانوروں کی جان لی جاتی ہے، تو یہی نظریات میں اپنے بچوں پہ بھی سب سے پہلے اپلائی کروں گا۔ میرا کوئی قومی مزاج ہے، میرا کوئی ورلڈ ویو ہے، بچوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر کچھ بزرگوں نے یہ خیال کیا جی فقہ حنفی جو ہے وہ اس کے دلائل زیادہ قوی ہیں، تو اب وہ دلائل کے ساتھ اپنے بچوں کو جو مدرسے میں دینی علم کی تحصیل کے لیے آ رہے ہیں ان کو دلائل پڑھا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ بھئی خلاف للشافعی، شافعی کا نقطہ نظر اس سے مختلف تھا تو اس کی یہ دلیل ہے، ہماری یہ دلیل ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا کام کیا جس کو وہ درست سمجھتے تھے، ان کے پاس اس کا استدلال موجود تھا، بچوں کو انہوں نے وہ منتقل کر دیا۔ اب آگے بچے کو اگر امام شافعی کی رائے اچھی لگتی ہے تو وہ کہیں شافعی کے مدرسے میں چلا جائے۔ ہاں، وہ جائے گا تو پھر جا کے 8-10 سال وہاں لگائے گا۔ تو آپ کو ایسا نظام تعلیم بنانا چاہیے کہ جس میں بچہ آپ کی رائے کو بھی جانے، طالب علم کہیے، ظاہر ہے کہ بچے تو نہیں رہتے، طالب علم آپ کی رائے کو بھی دلیل سے سمجھے اور دوسری آراء کو بھی دلائل سے سمجھ لے، اور معاملہ صرف حنفی شافعی میں نہ رہے بلکہ اس کے بعد بھی جتنا علم پیدا ہو رہا ہے اس پوری روایت سے واقف ہو۔ یعنی ہمارے ہاں جو دنیوی علوم ہیں ان میں ایک اچھا عالم، خواہ وہ سائنس کا ہے، خواہ طب کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، وہ مسلسل دیکھتا رہتا ہے نئی تحقیق کیا ہو رہی ہے، نئے رجحانات کیا پیدا ہو رہے ہیں، چیزوں کو کس کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ دروازہ بند کر دیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کا پرانا استدلال ہے جس کو آپ دہراتے چلے جائیں گے، اس پر اگر کوئی تنقید ہو چکی ہے تو طالب علم اس سے واقف ہی نہیں ہوگا، اور اگر اس میں عصبیت پیدا کر دی گئی ہے تو اس عصبیت کو توڑ کر اسے بات سننے کے لیے آمادہ کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ ان مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ علمی مکالمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ اس کی فضا میں جیتے ہی نہیں ہیں، وہ عام لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بھی، ان سے بات کرتے ہوئے بھی نہ وہ زبان اختیار کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، نہ وہ لب و لہجہ، نہ وہ استدلال کا طریقہ جو موجودہ زمانے میں ایک پڑھا لکھا آدمی ان سے تصور کرتا ہے کہ مجھے ملے گا۔
اس چیز کو جتنی جلدی محسوس کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا. یہ خیر خواہی کی بات ہے جو کہی جا رہی ہے. نقطہ نظر واضح ہوگا. ہم صاحب آخری دو کنکلوڈنگ کمنٹس. یہ جو تقلید کا پورا ایک نظریہ ہمارے ہاں نظر آتا ہے مذہبی علماء میں پیدا ہوا، کچھ تو اس کے انہوں نے کلامی کچھ دلائل دینا قرآن مجید سے اب شروع کر دی ہیں، لیکن جو ذہین لوگ ہیں خود اس نظام کے اس فن کو کہتے ہیں کہ بھی تقلید ایک انتظامی ضرورت تھی، اس لیے کہ قاضی مقرر ہوتے تھے پوری ریاست میں، ان سب کو ایک یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ ایک لاء دینا ہوتا تھا جس کے بعد ہر جگہ وہ یکساں فیصلے کر سکیں اور سب اس کی تقلید کریں، اس کو مانیں. تو یہ پورا کا پورا تصور بھی ایک خاص زمانے میں پیدا ہوا. اب چونکہ آپ فرماتے ہیں زمانہ بدل چکا ہے، لہٰذا اس نظام پر آگے جو ہے وہ آپ کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. ممکن نہیں ہے. وہ ایک بادشاہی نظام تھا، اس میں قاضیوں کا تقرر کیا جاتا تھا، ایک قانون کی روایت، ہاں بڑی اچھی روایت تھی، وہ پیدا ہو گئی تھی. تو لوگوں کو یونیفارم رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ فیصلے کیے، اس زمانے کے لحاظ سے درست فیصلے تھے. اب یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے. آپ کو ان سے اوپر اٹھ کر بہت سے معاملات کرنے ہیں. اور میں پھر گزارش کر دوں کہ معاملہ صرف فقہ یا قانونی معاملات کا نہیں ہے، معاملہ پورے دین کا زیر بحث ہے. یعنی دین اپنی اساس میں کیا ہے، اس کا بنیادی استدلال کیا ہے، ہم ایک پروردگار کو کیوں مانتے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، آخرت کیا ہے، وہاں پیش ہونا ہے. اب ہماری نسلوں کے یہ سب سوالات ہیں. ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کسی علم کی طرف مراجعت کریں گے نا. تو اگر وہ علم اپنے زمانے کے لحاظ سے مؤثر بھی تھا تو ضروری نہیں کہ وہ پے در پے مؤثر ہی رہے. اس میں آپ نئی چیزوں سے واقف کریں، اپنے آپ کو نئے استدلالات سے واقف کریں اور ایسا تعلیمی نظام وضع کریں جو تحقیقی ذہن پیدا کرے. تحقیقی ذہن کے لوگ ہوں گے جو موجودہ زمانے کے مزاج کے سامنے دین کی دعوت پیش کر سکیں. اچھا، ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں جی موجودہ زمانے کے مزاج، کون سا مسئلہ ہے جو مثلا ہم درس نظامی کے جو ہمارے فضلاء ہیں اس نظام تعلیم نے حل نہیں کیا، بلکہ ابھی حال ہی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، اس میں کہا بھی دیکھیں درس نظامی ہی کا آدمی تھا جس نے الحاد کے منہ پہ تماچا مارا اور بالکل اس کو خاموش کر دیا. معیشت کے مسئلے پیدا ہوئے، اسلامک بینکنگ کے، حلال حرام، جیلیٹن، یہ وہ جو کچھ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہر ایک میں رہنمائی تو کر رہے ہیں پوری. ہاں نہیں، کون کہتا ہے کہ رہنمائی آپ نہیں کر رہے، لیکن اس رہنمائی میں اگر کچھ دوسری رہنمائی کی چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں تو ان سے صرف نظر نہ کریں، ان کو بھی اسی طرح سامنے رکھیں. یعنی دنیا میں اگر مالکی فقہا اور اگر شافعی فقہا کوئی آراء قائم کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح زیر بحث آئیں، ان کا استدلال بھی اسی طرح تنقید سے گزرے. آخری نتیجے میں بے شک آپ وہی بات مان لیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا رویہ استدلالی ہو جائے گا. جب آپ پابندی لگائیں گے، اپنے ذہن پر لگائیں یا اپنے مخاطب کے، تو آپ علم کا دروازہ بند کریں گے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی رائے چھوڑ دیں، آپ کو اطمینان ہے تو اپنی ہی رائے پر رہیں، لیکن اپنی رائے کیسے قائم کرنی ہے، دوسری آراء سے کیسے استفادہ کرنا ہے، اگر اپنی رائے کی غلطی واضح ہو جائے تو کیسے اس کو قبول کرنا ہے، یہ تحقیقی ذہن ہے. اس تحقیقی ذہن کے بغیر آپ دور حاضر میں نہیں جی سکتے. غام صاحب نقطہ آپ کا واضح ہوا. غام صاحب نے جو پوری تنقید اس پہلے پیراگراف میں کی ہے، ایک اطلاقی مثال سے غام صاحب کی خدمت میں رکھ دوں. ہم جب دینی مدرسوں میں پڑھتے تھے، اسی نظام تعلیم اور اس سے جو ایک رویہ، ایک ماحول، ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، آپ کے افکار سے جب ہم متعارف ہوئے تو آپ کی کتابیں ہم وہاں پر لے کر گئے. وہ کتابیں لی بھی گئیں لیکن لے کر لائبریری میں ایک سیکشن میں رکھ دی گئیں اور سیکشن کے اوپر لکھا تھا کتب باطلہ کا سیکشن. تو یہ وہ رویہ ہوتا ہے جو نتیجے کے طور پہ کہ پہلے سے اب جب علماء آپ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو اب وہ اطلاقی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں 50% ان کی بات ٹھیک ہے، 50% ہماری بات ٹھیک ہے. تو اگر وہ رویہ اپنائیں، جو ٹیک اوے لیسن ہے آپ کا وہ یہ کہ سب کے لیے دروازے کھولیں، اور اگر آپ فقہ بھی پڑھا رہے ہیں تو اس میں جو کچھ آج کل جدید یونیورسٹیوں میں ایک طرح کا نظام ہے فقہ المخلط کا کہ کمپریہنسو اسٹڈیز ہوتی ہے، اس طرح کے نصابات بننے چاہیے. اس طرح کے نصابات بھی بنے، وہ ذہن پیدا ہو. نصاب بھی اتنا اہم نہیں ہے. آپ حنفی فقہ کی کتاب سامنے رکھ کے پڑھا رہے ہیں تب بھی آپ تحقیقی ذہن پیدا کر سکتے ہیں. میں اصل میں اس ذہن کی بات کر رہا ہوں. جب تک آپ اپنے مخاطب کو، اپنے طالب علم کو ذہنی لحاظ سے بلند نہیں کریں گے کہ وہ ہر چیز کو تحقیق کے زاویے سے دیکھنا سیکھے. پہلی بات جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ کم لوگ آئیں اس جانب، ذہین لوگ آئیں، وہ لوگ آئیں جن کا ایپٹیچیوڈ یہی ہے، جو فطری طور پر دین کے عالم بن سکتے ہیں. ایک تو پہلے وہ کام کرنا چاہیے. اور اب جو میں عرض کر رہا ہوں دوسری بات وہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ذہن پیدا کریں کہ وہ چیزوں کی تنقیح کر سکیں، دیکھ سکیں اس کو، اور ایک خاص مدرسہ فکر سے بلند ہو کے دیکھ سکیں. کوئی مدرسہ فکر اگر اپنے بارے میں یہ طے کر لے
ہم بھی طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم امام فراہی کی کسی رائے پر تنقید کی نظر نہیں ڈالیں گے، استاذ امام امین احسن اصلاحی کے کسی نتیجہ فکر کو چیلنج نہیں کریں گے، تو بس اس دن کے بعد علم کا دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی اب اس کے بعد پھر ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو اپنے طالب علموں میں یہ چیز پیدا کرنا کہ غور کرو، چیزوں کو چیلنج کرو، ان کے بارے میں سوال اٹھاؤ، ان کو بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کرو، استدلال جہاں سے چلا ہے وہاں سے اس کو دریافت کرو، اور اسی طرح سے دنیا میں جو لوگ اس فن میں کام کر رہے ہیں ان کی تحقیقات کا مطالعہ کرو۔ تو یہ تحقیقی ذہن ہے، اس میں یہ کہیں نہیں کہا جا رہا کہ لازماً آپ دوسری رائے قبول کر رہے ہیں۔ آپ اگر دلیل کی بنیاد پر اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو پہلے آپ کی رائے تھی وہی صحیح ہے، اسی کو پیش کریں، لیکن ذہن یہ ہونا چاہیے۔ نظر واضح ہو گیا غام صاحب، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ درس نظامی پر غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست تھی، آگے بڑھائیں گے بات کو، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔